अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नई नई शादी क्या हुई, मैं तो अपनी माँ को जैसे भूल ही गया। दिन रात अपनी बीवी के साथ मसरूफ रहता, उसको बाहर ले जाता, सैर करवाता। एक दिन कहीं जाना था। माँ ने कहा, बेटा मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता। मैंने कहा, लंगर से खा लेना, पीछे दरबार है वहां चली जाना। जब वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी माँ हाथ में वो कमीज थामे जमीन पर बैठी थी जो इसने मेरे बचपन में अपने हाथ से तैयार की थी। मैंने माँ के कंधे पर हाथ रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत बेटा हूँ। इतना बदकिस्मत कि बता भी नहीं सकता। मेरी कहानी पढ़ के शायद आप लोगों को यकीन हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने किया वो गलती से भी नहीं करता। रात का वक्त था। मैं अपने घर वापस आया और सीधा आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह हुई तो अपनी माँ को पुकारने लगा, क्योंकि नाश्ता बनाने की ड्यूटी मैंने अपनी माँ की लगाई थी। अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं बनाया। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। जैसे ही किचन में गया, किचन बिल्कुल साफ पड़ा था, वहां तो कोई था ही नहीं। अपनी माँ के कमरे में गया तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। और फिर थोड़ी देर बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई, सारा मोहल्ला मेरे घर में दाखिल हो गया। तो उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया, और मोहल्ले वालों ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उनका कहना था मैंने ही अपनी माँ का। मेरा नाम अमजद है। मेरे वालिद बहुत सख्त आदमी थे, लेकिन मेरी वालदा ने हमेशा मुझे इतनी मोहब्बत से पाला जैसे मैं उनका सब कुछ हूँ। जब मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए तो मैं ही घर का वाहिद कफील बन गया। घर जो मेरे वालिद ने बनाया था अब मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे वालिद की पेंशन मेरे माँ के नाम आती थी और वो सारी पेंशन मुझे दे दिया करती थी। मैं हमेशा यही समझता था कि मेरे वालिद अभी भी घर चला रहे हैं, क्योंकि उनकी पेंशन से ही घर का चूल्हा जलता था। बाकी पैसे मेरे अपने होते थे, जिन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च करता था। कभी बिजली का बिल भर देता, कभी अपने लिए कुछ खरीद लेता। मेरी वालदा ने मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से कराई। हालांकि हमारे खानदान में कभी भी मोहब्बत की शादी नहीं हुई थी। मेरी बीवी का नाम मारिया था, और वो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार भी थी। उसकी समझदारी ये थी कि उसे ये पता था कि मर्द को कैसे अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। शुरू शुरू में मुझे खुद भी पता नहीं चला कि वो मुझे अपने इशारों पर नचा रही है। शादी के बाद मारिया ने कहा कि वो सुबह का नाश्ता नहीं बना सकती, तो मैंने नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी अपनी माँ पर डाल दी। हम दोनों अपनी मर्जी से कमरे से बाहर निकलते। नाश्ता पहले से तैयार होता, हम ओवन में गर्म करके खा लेते। दोपहर का खाना मारिया के जिम्मे था, लेकिन वो अक्सर फोन करके बताती कि कुछ नहीं बनाया, और इतनी मोहब्बत से कहती कि बाहर से खाना ले आओ। रात का खाना फिर से मेरी माँ के जिम्मे था, क्योंकि हम दोनों शाम को बाहर घूमने निकल जाते थे। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि हमें घर में नौकरानी रखनी चाहिए, क्योंकि काम बढ़ चुके हैं। मैंने कहा, घर में सिर्फ 3 लोग हैं, नौकरानी रखने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरी माँ ने कहा, हाँ 3 लोग हैं, लेकिन अब मुझसे काम नहीं होता और तुम्हारी बीवी भी कुछ नहीं करती। मैंने पहली बार अपनी माँ से बदजुबानी की कि उसकी अभी शादी हुई है, आप क्यों उसके पीछे पड़ी हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। वो लम्हा था जब मैंने अपनी माँ की अहमियत और उसके साथ अपना रवैया समझने की कोशिश नहीं की। मैं खुद को ऐसा समझ रहा था कि बस मैं ही घर का कमाने वाला हूँ और बाकी सब कुछ मामूली था। लेकिन शायद ये सच नहीं था। अब जब मैं ये कहानी बयान कर रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने किस तरह की गलतियां की। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है। मेरी बीवी, जो अब तक बहुत समझदार दिखाई देती थी, मेरी माँ के खिलाफ धड़ल्ले से बोलती थी, और मैं सब कुछ सुनता रहता था, बल्कि उसका साथ भी देता था। जब मेरी माँ कुछ कहती तो मैं फौरन अपनी बीवी के हक में खड़ा होता और कहता, ये सब करती हैं, अभी मैं जाकर बात करता हूँ उनसे, क्यों तुम्हें तंग करती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब दुरुस्त नहीं था,
اور میری ماں کے جذبات کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ بیوی کہتی تھی، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ساری زندگی کام ہی کرنے ہیں، کیوں نہ ہو کچھ دن اپنی زندگی انجوائے کریں۔ اور یہ بات کرتے ہوئے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا ہماری شادی کو۔ 1 سال کا وقت ایسے گزر گیا تھا کہ میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے والد صاحب بھی تو ایک سخت طبیعت کے انسان تھے، اور میری ماں نے ان کے ساتھ کتنی مشکلات برداشت کی۔ وہ ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار چکی تھی، اور ان کا حق بنتا تھا کہ اب وہ آرام کریں، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو آرام کروایا کریں۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو میں خود سے اور اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میری ماں نے اپنی ساری زندگی میرے والد کی سخت طبیعت اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ میری ماں کا حق تھا کہ وہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، آرام کریں اور جو چاہیں کریں، لیکن میں نے اسے اس کی ضرورت نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر جاہل اور بے حس ثابت کر دیا کہ میں نے اپنی ماں کے جذبات کو نظر انداز کر دیا۔ آفس میں بھی آج کل پارٹیاں ہوتی تھیں، اور میں اپنی بیوی کو بڑے فخر سے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اسے تیار ہونے کا طریقہ بھی آتا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے ساتھ پارٹی میں آتی تو ہر نظر اس پر رک جاتی تھی۔ مجھے اس پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت اور دلکش ہے۔ ایک دن میری ماں نے کہا، بیٹا یوں آفس کی پارٹیوں میں اپنی بیوی کو نہ لے جایا کرو۔ میں نے ان سے کہا، امی میں اپنے ساتھ ہی تو لے جاتا ہوں، اکیلا تو نہیں بھیجتا۔ وہ ہمیشہ مجھے اچھی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آج کل مجھے ان کی یہ اچھی باتیں بھی بری لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پرانی سوچ کی ہیں اور اتنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی ماریا نے مجھے اپنی انگلی پر لپیٹ لیا تھا۔ وہ کبھی غصہ نہیں کرتی، ہمیشہ پیار سے بات کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو بات محبت اور پیار سے منوائی جا سکتی ہے وہ غصے سے نہیں منوائی جا سکتی۔ اس لیے جب کبھی میں اس پر تھوڑا بہت غصہ بھی کرتا تو وہ چپ ہو جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کتنی اچھی ہے کہ مجھے جواب نہیں دیتی، بس خاموش رہتی ہے، بس خاموش رہتی ہے۔ لیکن یہ اس کی چال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ہی اس کے سامنے شرمندہ ہوں گا، اور بعد میں وہ جو بھی کہے گی وہ مجھے ماننا پڑے گا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ وہ ہمیشہ میری باتوں پر چپ رہتی ہے اور کبھی جواب نہیں دیتی، تو وہ مسکرا کر کہتی، مجھے جواب نہیں دینا، بس تمہیں سمجھانا ہے۔ اور پھر وہ کہا کرتی تھی، مجھے باہر لے کر جاؤ، مجھے شاپنگ کراؤ، مجھے آئس کریم کھلاؤ، اور مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑتی تھی، چاہے میں کتنا بھی تھکا ہوتا، یہ چاہے میرے پاس وقت نہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہر بات میں محبت اور چاہت کا رنگ ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اس کی محبت میں سچائی ہے اور اس کی باتوں میں کوئی چال بازی نہیں، لیکن میں دھیرے دھیرے سمجھنے لگا کہ یہ سب اس کی سلیقے سے چلائی گئی چال تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے احساس دلاتی تھی کہ میں اس کی خواہشات پوری نہ کی تو وہ افسردہ ہو جائے گی، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایسا عادی بنا دیا تھا کہ میں اس کی ہر بات پر سر جھکا دیتا تھا، اور اس کے بعد میں خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے وہ میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری ماں کی باتوں میں بھی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو سمجھداری سے گزاروں، لیکن میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے میری بیوی کی خوشی اور اس کا ساتھ ہی سب کچھ تھا۔ میری ماں کی باتوں میں جو حقیقت تھی وہ مجھے اس وقت نظر نہیں آئی۔ میری ماں نے اپنا سارا سونا بیچ کر میری تعلیم مکمل کروائی تھی۔ آج میں 20 گریڈ کا افسر بنا تھا تو اپنی ماں کی وجہ سے، لیکن جب ایک دن انہوں نے مجھ سے
1000 रुपए मांग लिए तो मैंने इनकार कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी बहन की बेटी की शादी है और चूंकि वो खाला है तो वो कुछ अच्छा और बड़ा तोहफा लेकर शादी में जाना चाहती हैं। मैंने फौरन कहा, कोई जरूरत नहीं है, आप शादी में ना जाएं, बस बहाना कर दें कि आपकी तबीयत खराब है। मेरी माँ को मेरी ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने भी इस बात को इतना संजीदा नहीं लिया, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो अपने दिल की बात जुबान से नहीं निकालती थी, हमेशा चुप रहती। उनके अंदर एक खामोश बर्दाश्त थी जो मैं हमेशा नजरअंदाज करता रहा था। वो अक्सर कहती, घर की एक रूटीन बन जाए तो फिर बन ही जाती है, और अब हमारे घर की ये रूटीन बन चुकी थी। हम खाना होटल से ही मंगवाते थे। दोपहर का खाना मैं ले आता और रात का खाना हम दोनों मियाँ बीवी आपस में मिलकर ऑर्डर कर लेते थे। मेरी माँ कभी कभार खुद अपने लिए कुछ बना लेती या फिर दूध के साथ रोटी खा लेती थी। अब हमारे घर में बकायदा खाना नहीं बनता था, क्योंकि बाजारी खाने में बड़ा मजा आता था। हर दिन का खाना, चाहे वो बाहर से आए, मेरे लिए इतना अहम नहीं था जितना कि वक्त और आराम की बात। लेकिन मेरी माँ के लिए ये एक और ही दुनिया थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि घर में कुछ बना लूं, लेकिन मैंने कभी उसकी कोशिशों को सही तौर पर सराहा नहीं। ये सब कुछ जैसे एक मामूल बन चुका था। हम हमेशा बाहर से खाना मंगवाते और मेरी माँ सिर्फ चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती रहती। उसकी हालत ये थी कि वो हर दिन इसी रूटीन में जकड़ी हुई थी और मैंने कभी उसके जज्बात को अहमियत नहीं दी। मेरी माँ को ये सब नहीं पसंद था और वो चाहती थी कि कभी उसके लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन मेरी नज़र में ये सब मामूल की बातें बन चुकी थी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती और मैं उनका ख्याल नहीं रखता था। कभी कभी मजबूरी में उन्हें भी बाजारी खाना खाना पड़ जाता, क्योंकि घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं था। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी और मैं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मुझे मजबूरी में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उस दिन मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करने लगी। वो कहने लगी, आज तो हमने घर में बैठकर फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था और तुम्हारी माँ की वजह से सारा प्रोग्राम खराब हो गया। मैंने कहा, हाँ, खराब तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कल तो हेल्थ मिनिस्टर ने मेरी बहुत बड़ी दावत रखी थी। उसने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जहां पर मुझे इज्जत से बुलाया था। वहां पर जाने का मेरा प्रोग्राम था और मैं चाहता था कि मेरी बीवी भी साथ वहां जाए। तो मैंने अपनी बीवी को कहा, कल पार्टी है, उसमें हमें जाना है, तुम्हारी फिल्म तो बाद में देख लेंगे। बीवी ने नाराज होकर कहा, तुम तो हमेशा मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया और अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गया। लेकिन वापसी पर मैंने अपनी माँ से शिकायत भी की कि आपकी वजह से मेरा इतना वक्त बर्बाद हो गया, क्योंकि अस्पताल में तो वक्त लगता है। पहले डॉक्टर के पास टाइम नहीं था, हमें देर से बुलाया गया, फिर टेस्ट वगैरह करवाने में उसमें भी देर लगी, फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए, फिर जहां से दवाई लेनी थी वहां लाइन लगी हुई थी। वक्त की बर्बादी तो होती, लेकिन जब किसी अपने को ले जाएं तो इंसान ये नहीं कहता कि मेरा वक्त बर्बाद हुआ है, लेकिन मेरी जुबान से ये लफ्ज निकल ही गया था। मेरे दिल में हमेशा यही होता कि मैं अपनी बीवी के साथ बाहर जाकर अच्छा वक्त गुजारूं, और इसीलिए जब हम पार्टी के लिए तैयार होने लगे तो मेरी बीवी बहुत ज्यादा तैयार हो गई। वो हमेशा की तरह इंतहाई खूबसूरत लग रही थी और मैं खुश था कि वो मेरे साथ जा रही थी। हम लोग कमरे से बाहर निकले तो मेरी माँ ने कहा, बेटा, तुम लोग तो वहां से खाना खाकर आ जाओगे, लेकिन मैं क्या खाऊंगी? मैंने फौरन जवाब दिया, आप घर में खाना बनाकर खा लें। लेकिन मेरी माँ ने जवाब दिया, जो तुम्हारी बीवी ने नया चूल्हा लगवाया है वो तो मुझे चलाना नहीं आता बेटा,
اور گھر میں کچھ سامان بھی نہیں پڑا، نہ تیل ہے، نہ پیاز، نہ سبزی۔ پھر کھانا کیسے بنے گا؟ اگر کوئی سبزی بھی پڑی ہو تو میں بنا لیتی۔ یہ سن کر مجھے یہ مشورہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پیچھے ایک دربار ہے، وہاں لنگر لگتا ہے، اب وہاں سے کھا لیجیے گا۔ ویسے بھی دربار کا کھانا کھانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اور آپ پچھلی گلی سے پیدل چلتی ہوئی جائیں گی تو آپ کی تھوڑی واک بھی ہو جائے گی۔ میری یہ بات سن کر میری ماں نے ایسا منہ بنایا جیسے میں نے ان کو کوئی بہت بری بات کہہ دی ہو، اور مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کس طرح کی بات کی ہے۔ ہم جب گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو میری بیوی نے کہا، تمہاری ماں نے ہمیں نظر لگا دی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ تم ان کے بارے میں نہ سوچو، بڑے بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کا دل بھی باہر گھومنے پھرنے کا کرتا ہو، لیکن اب ان کی عمر نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں دیکھ کر رشک کرتی ہوں۔ پھر میں نے بیوی سے کہا، ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ ہنسی اور بولی، ہاں میں تو ہوں ہی خوبصورت۔ ہم پارٹی میں پہنچ گئے، وہاں کافی دیر تک رہے، باتوں، کھانے اور محفل میں اتنا محو ہوئے کہ ہم واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ جب ہم واپس آئے تو میں نے اس سارے دن کی تفصیلات پر غور کیا، مگر میری ماں کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا۔ ہم لوگ پارٹی سے واپس آئے تو کافی دیر ہو چکی تھی اور میں سیدھا کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی، میں اٹھا، جا کر دیکھا تو ناشتہ ابھی تک تیار نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ امی نے ناشتہ کیوں نہیں بنایا۔ یہی ایک ناشتہ تھا جو ہمیں گھر پر بنتا تھا، کیونکہ ماں ہی ناشتہ تیار کرتی تھی اور یہ روز کا معمول تھا۔ میں نے فوراً کچن کی طرف قدم بڑھایا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ میں فوراً ماں کے کمرے میں پہنچا۔ جب اندر جھانکا تو دل دہل گیا۔ میرے سامنے کا منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا رکی ہوئی تھی۔ میری ماں زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ قمیض تھی جو اس نے میرے لیے کئی سال پہلے اپنے ہاتھوں سے سی تھی۔ یہ قمیض میری بچپن کی سب سے قیمتی یادوں میں سے ایک تھی۔ یاد آیا کہ جب گھر کے حالات بہت خراب تھے، عید کے دن تھے اور میں نے اپنی ماں سے نئے کپڑے مانگے تھے، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ قمیض بنائی تھی۔ وہ قمیض میرے لیے ایک نشان تھی، ایک ماں کی اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتی ہے۔ اور اب وہ قمیض میری ماں کے ہاتھ میں تھی جسے وہ گلے سے لگا کر بیٹھی تھی۔ میں بے اختیار زمین پر گھٹنے کے بل گر گیا۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور میں اس کے آخری وقت سمجھنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہ قمیض میرے بچپن کی خوشبو، میری ماں کی قربانیوں کا نشان تھی۔ اور پھر میری نظر اس کے قریب پڑے ایک خط پر پڑی جس پر میری ماں نے اپنے دل کی باتیں لکھی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے وہ خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے بیٹے، میں کب تیرے لیے اس گھر میں پڑے ہوئے کسی فرنیچر کے مترادف ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تو نے میرا احساس کرنا بھی چھوڑ دیا۔ نہ تو مجھے میری دوائیوں کی فکر تھی، نہ میری صحت کی، نہ میرے کھانے کی، نہ میرے پینے کی۔ پھر اس گھر میں رہ کر کیا کرتی؟ لیکن ہاں، میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، مگر اچانک میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ بیٹا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے یہ سب کچھ لکھ رہی ہوں۔ اگر بچ گئی تو پھر سے تو اپنے پرانے رویے پر آ جانا، مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرنا، اور اگر اس دنیا میں نہ رہی تو اسے میرا آخری پیغام سمجھ کر پڑھ لینا۔ میں یہ سب پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھوں سے اشک تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کتنی تکلیف میں تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آخری لمحے تک میری پرواہ کرتی رہی، لیکن میں اپنی ہی دنیاؤں میں گم تھا۔ میں نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، کبھی اس کے درد کو محسوس نہیں کیا، اور اب جب وہ نہیں تھی تب مجھے اس کی اہمیت کا شعور ہوا تھا۔
اس کا پیغام اور اس کی قربانیوں کا وزن میری جان پر بھاری تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو کس قدر نظر انداز کیا، اس کے دکھوں کی قدر نہیں کی، اس کی قربانیوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اب وہ نہیں تھی اور میری زندگی میں اس کی کمی کا احساس گہرا ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے کے کچھ لوگ اندر آئے، ان کے چہروں پر غم تھا، اور ایک آدمی نے مجھ سے کہا، بیٹا ہمیں افسوس ہے تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی باتیں جیسے میرے دل پر سنگ کی طرح گر رہی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خلا تھا، جیسے کچھ ناقابل تلافی کھو چکا ہوں۔ محلے والوں نے اندر آ کر بتایا کہ پیچھے جو دربار ہے وہاں کچھ عجیب ہوا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے دربار کے لنگر میں سالن کی کڑاہی میں چھپکلی گر گئی تھی، اور جس نے بھی وہ سالن کھایا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جنہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے وہ سالن کھایا؟ تو جواب دیتے ہوئے وہ چپ ہو گئے۔ اس پر جب میں نے سوچا تو میری نظریں جیسے اپنی ہی حقیقت کو سامنے لا کر مجھ پر گرا دی۔ ظاہر ہے میری ماں بھوک کی حالت میں تھی، اور میں نے ہی اس کو لنگر سے کھانا لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ دربار کا کھانا ایک طرح سے عبادت کی مانند ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا تھا پیچھے ایک دربار ہے، وہاں سے لنگر ملتا ہے، اور وہ چلی گئی۔ میری باتوں پر یقین کرتی تھی اور مجھے کبھی شکایت نہیں کی، اور اب وہ مجھے بتائے بغیر وہاں جا کر وہ کھانا کھا چکی تھی جو اس کی موت کا باعث بن گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر گھوم رہی تھی۔ وہ میری ماں تھی جس کی حالت میں نے کبھی اتنی غفلت سے دیکھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا دل اس کے درد سے چھلک رہا تھا۔ میں اپنی بے حسی اور خود غرضی کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری اپنی غفلت کی سزا تھی، اور میری ماں کا جس انداز میں جانا وہ مجھے کبھی معاف نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میری بیوی نے یہ سب کچھ سنا، مجھے لگا شاید وہ بھی میری ماں کے لیے افسوس کرے گی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں گرا۔ وہ بس خاموش تھی، جیسے کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ چپ تھی، اور اس کا چپ ہونا مجھے اور زیادہ مایوس کرتا گیا۔ میں نے جب اس کی خاموشی دیکھی تو مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ وہ میرے دکھ کو نہیں سمجھ پائی۔ اس کی چپ شاید اس کا طریقہ تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر حقیقت کیا تھی۔ وہ میری ماں کے انتقال کے پر بھی کچھ نہ بول کر مجھے اور زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں گہری خلا تھی، اور میں نے اپنی بیوی کو چپ دیکھ کر یہ سوچا، کیا واقعی اس نے میری ماں کے بارے میں کبھی دل سے سوچا تھا؟ شاید نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی دنیا میں گم رہی اور میری ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی تھی۔ چپ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تو ایسا لگا جیسے میری دنیا رک گئی ہو۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس کی موجودگی کتنی اہم تھی، اس کے پیار کی کتنی قدر کی تھی میں نے۔ ساری زندگی وہ مجھے اتنے پیار سے رکھتی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا میں اس کا، اور وہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحے قربان کرتی رہی۔ وہ ہمیشہ میری خوشی کی باتیں کرتی، میری کامیابیاں اس کی کامیابیاں بن جاتی تھیں۔ ہمیشہ مجھ سے پہلے کھانا کھاتی، میری فکر کرتی، پھر خود کو ایک طرف کر دیتی۔ اور میں نے کیا کیا؟ اس کا دکھ، اس کا درد، اس کی قربانیاں میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جب بھی اسے ضرورت ہوتی وہ اپنی آخری بچت بھی مجھے دے دیتی۔ کبھی وہ اپنے پیسوں سے مجھے کتابیں خرید دیتی، کبھی اپنے ہاتھ سے میرا کھانا تیار کرتی، اور میں نے اس سب کا کتنی بے حسی سے جواب دیا۔ اپنی بیوی کے چکر میں نے اپنی ماں کو نظر انداز کر دیا۔ اسے سرفراز کرنے کے بجائے خود غرض بن گیا، اپنی دنیا میں گم ہو گیا۔ لیکن آج جب وہ نہیں رہی تب یہ احساس ہوا کہ ہر وہ لمحہ، ہر دن میرے لیے ایک دعاؤں کی طرح موجود تھی۔ اب جب وہ میری زندگی سے چلی گئی تو مجھے سچ میں لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔
اس کے بغیر میرا دل خالی ہے۔ اور جب میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تم نے مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا، مجھے اپنی طرف لگا کر دنیا بھی چھوڑ دیا اور دنیا کا بھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں کچھ دن اکیلا رہنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی زندگی کے اس حصے کو دوبارہ سمجھ سکوں جو میں نے کھو دیا۔ لیکن میری بیوی کو کوئی ندامت نہیں تھی، وہ بس یہ کہتی رہی کہ لینے آؤ گے تو آؤں گی، نہیں تو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جب یہ سنا تو دل میں گہرا دکھ آیا، کیونکہ میں نے سوچا شاید اس کی خاموشی کچھ معنی رکھتی ہو، لیکن وہ بھی اتنی بے پرواہ تھی کہ اس کے دل میں میری ماں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اب بس میں دن رات روتا ہوں، اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں، اور دل میں یہ غم ہے کہ ہلکا ہی نہیں ہو رہا۔ وہ جو پیار، وہ جو قربانی، وہ جو دعائیں مجھے اس نے دیں، ان سب کو میں نے نظر انداز کر دیا، اور اب جب وہ نہیں ہے تو ہر لمحہ اس کی یاد ستاتی ہے، اس کا چہرہ، اس کی آواز، وہ دن جب وہ میرے لیے رات دن ایک دکھ کو سہ رہی تھی، وہ سب کچھ یاد آتا ہے۔ اور جب میں اپنی بیوی کو واپس لانے کا سوچتا ہوں تو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی میری ماں کی قربانیوں کی بے قدری کرتی رہی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ماں میری تھی، اس کی نہیں۔ میں ہی وہ تھا جسے اپنی ماں کی قدروں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب اس پچھتاوے کا بوجھ میرے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ روزانہ اس قبر پر جاتا ہوں جہاں میری ماں دفن ہے، وہاں بیٹھ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، وہ جو میرے لیے اپنے تمام تر ارمانوں کو دفن کر کے میری زندگی میں آ چکی تھی۔ میں نے اسے بس اپنے کاموں میں مصروف کیا، اس کے دل کی آواز نہ سنی۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ جو قربانیاں، وہ جو محبت، وہ جو سمجھا کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ سب بھلا دیا۔ مرتب غلطی نہیں کرتا جب وہ رن مرید بن جاتا ہے، مرتب بھی غلطی نہیں کرتا جب وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ بات سنتا ہے، مرتب غلطی کرتا ہے جب وہ ان دونوں میں توازن کرنا بھی بھول جاتا ہے، اور میرے سے یہی غلطی ہوئی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔